تو لسنرز مزید میرے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ آنسرز ہیں اس حوالے سے، لیکن ایک بہت ہی کول سانگ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہاں پہ، اور یہ کول سانگ سنگ کر رہے ہیں نوجوان نسل کے بہترین سنگر، اور جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بہت اچھے ناموں سے پہچان کرا ہے. ویسے تو پاکستان کی ماشاءاللہ بہت اچھی پہچان ہے، لیکن میوزک بھی پاکستان کی بہت اچھی پہچان میں سے ایک پرومیننٹ پہچان ہے، اور اس میں عاطف اسلم کا اپنا ایک نام ہے. تو عاطف کی آواز میں کول ٹریک سننے کے بعد ہم شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے. کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے. کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے. اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے. ہر وقت میرے ساتھ رہا ہے، ہاں یہ جسم کبھی دور کبھی پاس رہا ہے. جو بھی غم ہے یہ تیرے انہیں تو میرا بتا دے. کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے. تو تیرے چہرے پہ یہ غم نہیں جچتا، جائز نہیں لگتا مجھے غم سے تیرا رشتہ. سن میری گزارش اسے چہرے سے ہٹا دے. چہرے سے ہٹا دے. کچھ اس طرح تیری پلکیں میری
पलकों से मिला दे आंसू सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से। वेलकम बैक लिसनर्स टू द शो एजेस बाय दिलकर मैं चाहूँ। अगर आपने इस वक्त लॉग इन किया है pakistanradio.net तो आपको ये जो आवाज़ आ रही है आपकी अपनी आईजे सिद्रा अहमद की है। और मुझे काफ़ी सारी फीडबैक मिली है सॉन्ग के हवाले से, यानी आतिफ असलम की आवाज़ में कुछ इस तरह लोगों ने पसंद किया है। शायद रात के इस पहर ये कूल ट्रैक बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, बल्कि कर रहा था, और मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी यकीनन इसीलिए पसंद आया। और अभी हमारे जिन न्यू कॉन्टैक्ट यानी स्काइप आईडी के ऑफिशियल हमारी जो स्काइप आईडी PRadio.net, इस पर हमारे न्यू कॉन्टैक्ट टॉकेटिव इन्होंने मैसेज करके मुझसे पूछा है कि क्या ओल्ड एज की कोई पॉजिटिव साइड्स भी हैं या नहीं, और अगर वाकई है तो क्या मैं बूढ़ा ना हूँ फिर, यानी अगर इतना उनको डरा दिया गया तो क्या इनका ख्याल है कि इनको बूढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूँगी आप बिल्कुल आराम से बूढ़े हो सकते हैं, क्योंकि एजेड होने के बहुत सारे फायदे जो मैं आपको अभी बताती हूँ। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आप इसको फ़ायदा समझें तो, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से अगर डन हो चुके हैं, 60 क्रॉस कर चुके हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों से डन हो चुके हैं, और अगर आपका अपना एटीट्यूड भी अच्छा है, यानी आप ज़रा चिड़चिड़े टाइप के नहीं हुए, अपनी फैमिली के साथ अच्छे हैं, बिहेवियर वाइज भी और खुश अखलाक भी, जैसे कि यंग एज में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो लोग खुश अखलाक नहीं होते वो किसी तरह भी फैमिली में एडजस्टेड नहीं होते, ना ही पसंद किए जाते। इसी तरह बुजुर्ग अफराद भी अगर थोड़े से लाइवली हो तो वो अपनी फैमिली के बड़े पसंदीदा मेम्बर्स में से शामिल हो जाते हैं। तो आप फैमिली के अंदर बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी फैमिली के बच्चे होते हैं खासतौर पे उनको अपना फैन बना सकते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सिखाया, आपको टाइम देके। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गैप आया भी इसी वजह से, हमने सीखा तो बहुत कुछ अपने दादा वगैरह से, अपने नानी वगैरह से, जो कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फुप्पो चाचा इस तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन गैप वहाँ आता है कि जब हम उसको ट्रांसफर ना कर सकें उसी वे में, कि जितने प्यार से, जितने हम्बल वे में उन लोगों ने हमें सब चीज़ सिखा दी होती हैं, शायद आजकल के पेरेंट्स जब एजिंग पे आ जाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं, तो शायद उनके अंदर भी वो टेम्परामेंट नहीं रह पाता, वो उस तरीके से पॉजिटिवली उस चीज़ को आगे नहीं कन्वे कर पाते। बड़ा बच्चों में भी गैप आ जाता है, बड़ों में भी गैप आ जाता है, बुजुर्गों में भी गैप आ जाता है, होता है कम्युनिकेशन गैप ये बहुत ज़्यादा हो जाता है फैमिलीज़ में, और एक बड़ा ठंडा सा माहौल हो जाता है जिसमें फैमिली की एक जो हरारत होती है लाइफ की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, जैसे हमारे आईजे प्यारा दोस्त ने कहा है कि इस वक्त आपके पास क्योंकि टाइम भी होता है, थोड़ा सुकून होता है, तो इस वक्त आप अपने आप को मज़ीद कैसे कह सकते हैं पुरसुकून करने के लिए जहनी तौर पे भी और वैसे भी स्पिरिचुअली भी इबादत को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इसमें भी आप जब स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी काफ़ी सारी उलझन है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में बड़ी परेशान रखती हैं, ये भाग दौड़, इस चीज़ की रेस, उस चीज़ की रेस, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं अल्लाह ताला पे, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके लिए बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती है, फिर आपको परेशानी होना ही कम हो जाती है। और इसके साथ ये कि ज़रूर अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी रखिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सर्वे में ये चीज़ मेंशन थी कि ख़वातीन जो है निस्बतन बेहतर लाइफ गुजार रही होती है एजेड होने के बावजूद, इसलिए कि उनका सोशल सर्कल बरकरार होता है, इसलिए कि वो फैमिली में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक उसको कंटिन्यू कर रही होती हैं। कुछ नहीं तो एक दिन में एक कोई चीज़ उन्होंने कुक कर ली, या फिर बच्चों को देख लिया, या घर को थोड़ा सा देख लिया, कोई ना कोई जिम्मेदारी उनकी ऐसी होती है जो की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्टिव फील कर रही होती हैं। तो और एजिंग का फ़ायदा भी यही होता है कि जब आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं तो आप अच्छे मशवरे दे सकते हैं, अच्छी तरह से उसको कंडक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं उसके जो भी नेगेटिव, अगर किसी चीज़ में कोई मसले मसाइल है तो आप उसको बता सकते हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे, ऐसे बात ये होती है कि आप उन बेनिफिट्स से बेनिफिट उठाएं। और लिसनर्स, मेरे पास जो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं उनको मैं ज़रूर ऑन एयर करना चाहूँगी। हुमायूं ने फेसबुक फैन पेज पे बहुत अच्छे मैसेजेस किए हैं इस हवाले से। पहला मैसेज उनका मैं रीड कर रही हूँ। ये कहते हैं कि मैंने अपने बड़ों से ये सीखा है कि जब कोई घर का बुजुर्ग चल फिर नहीं सकता हो तो उसके पास बैठा करो, थोड़ा टाइम दिया करो ताकि उसको हिम्मत मिले, वो अपने आप को तन्हा न समझे, और उस बुजुर्ग को थोड़ा टाइम देने से आपको बहुत सी लाइफ दुआएं मिलेंगी जो पास रहने वालों से भी शायद आपको नहीं मिल पाता।
ہمایوں آپ نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ جب آپ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کسی کو تو اس کے بدلے یقیناً بزرگ خاص طور پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اہمیت ملنے پہ، اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جب لونلی فیل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو دعائیں مل جاتی ہیں، کیونکہ ٹائم کی کمی نہیں ہوتی، صرف یہ بات ہوتی ہے کہ پرائیورٹی آپ کی کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی پرائیورٹی سمجھ کے ان کو ٹائم دیں تو یقیناً آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں۔ عموماً بچوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو تمام فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یقیناً ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ تو مینیج تو انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے آپ کے لیے، جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یقیناً جب ہماری باری ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح مینیج کریں۔ اچھا، ہمایوں مزید کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 2 ایسے ممبرس ہیں جن کی ایج 100 سے 105 کے درمیان، واہ ماشاء اللہ، اور میرے ابا جان کی پھپھو ہیں ایک، اور ایک میری دادی ہیں۔ میں جب بھی کہیں باہر یا کسی دوسرے سٹی جاتا ہوں تو صرف اماں جان کو بتا کر جاتا ہوں، کیونکہ اگر میں ان دونوں بزرگ خواتین کو بتا دوں تو وہ میرے انتظار کرتی رہیں، چاہے رات کے 2 ہی کیوں نہ بج جائیں، اور جب وہ مجھے لیٹ نائٹ آتے دیکھتی ہیں تو اپنا ڈنڈا پکڑ کر اپنے بستر سے کہتی ہے کہ تم بتا کر نہیں جا سکتے تھے، اور پھر 2-4 بڑی میٹھی میٹھی سی گالیاں بھی دیتی ہیں۔ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے بہت یقین ہوتا ہے کہ میرے یہ پیچھے یہ بہت سی دعائیں یہ دونوں بزرگ خواتین کیا کرتی ہیں۔ واو، آپ نے بہت ہی پیارا سا میسج کیا ہے ہمایوں، اور بہت شکریہ آپ کی اس پارٹیسپیشن کا۔ ہماری آئی جی سیما آفتاب کراچی سے یہ بھی بہت اچھا شو لے کر آتی ہیں، بڑی خوش رہ رہی ہے آج کل، انہوں نے لاسٹ شو بہت اچھا سا کیا ہے۔ سیما کہتی ہیں ویری گڈ ٹاپک یو چوز ڈیئر، تھینک یو سو مچ۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اتنا پیشنس، خوش اخلاقی، اوہ سیما یہ تو آپ نے اپنی ہی تعریف کر دی، اچھا خیر کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے اتنا پیشنس، خوش اخلاقی، خوش لباسی میں اپنے بڑوں سے ہی سیکھی ہے، اسپیشلی میری امی اور دادی۔ اس کے علاوہ میری پرسنالٹی گرومنگ میں میرے دادا کا بھی کافی ہاتھ ہے، وہ ہمیشہ ہر غلط بات پہ ٹوکتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، اور یہ کام کرو، یہ نہیں کرو۔ میری دادی کی امی جب تک وہ زندہ تھیں ہمیشہ کہتی تھیں کہ لڑکیوں کے ہاتھ خالی نہیں رہنے چاہیے، کہتی تھی کہ 2-4 چوڑیاں ہی ضرور ڈال دیا کرو ہاتھ میں۔ شاید اسی لیے تب سے ہی چوڑیاں پہننے کی بھی عادت ہو گئی ہے، یو نو ویری ویل، یس آئی نو ویری ویل۔ اور ہمارے بڑے ہی ہماری اچھی طرح رہنمائی کرتے ہیں لائف میں، اینڈ آئی مس دیم آل، مائی دادا، دادی، نانا، نانی۔ جی بالکل سیما، آپ نے صحیح کہا ہے کہ جس وقت ہمارے پاس سے اثاثہ کھو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، اس وقت تھوڑی سی چڑ ہو رہی تھی، بھائی کیا ہر بات میں ٹوک ٹوک ہو رہی ہے، ہر بات میں لیکچر ہو رہا ہے، لیکن یقیناً ان کی طرف سے جو دی گئی گائیڈنس ہوتی ہے اگر تو ہم اس کو سینسیئر سمجھتے ہوئے اس کو فالو کریں تو یقیناً ہمارے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ عائشہ سبھی کراچی سے میسج کرتی ہے، ویری گڈ کویشچن، آئی لرن فرام مائی موم، چپ رہنا از دا بیسٹ بیہیویئر ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے مخالف ہوں یا آپ کے لیے ہارمفل ہوں۔ زیادہ بولنے والے کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی اور گناہ بھی ملتا ہے، زیادہ بولنے سے غلط بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بدگمانی۔ خاموش رہنے سے لوگ آپ کے پرسنلز میں انوالو ہونے کی ہمت نہیں کرتے اور آپ خود بھی بہت سی مسائل سے اور الجھنوں سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے اپنی امی سے، جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ لائق احترام سینئر سٹیزن ہیں۔ بہت ہی کول میسج کیا ہے عائشہ آپ نے، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے شو میں پارٹیسپیٹ کیا۔ رانیہ واحدی یہ بھی ریگولر لسنر ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میرے فادر اور فادر ان لو دونوں ہی اپنے گھر کی اور گھر کے باہر کی خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی اہمیت اور قابلیت کو مانتے ہیں، اور خاص کر بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے۔ یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے ہر مرد میں ہو۔ سوسائٹی میں مجھے جناب ایدی صاحب اور حکیم محمد سعید صاحب بہت پسند ہیں، کیونکہ انہوں نے اولڈ ایج کو سوشل ویلفیئر کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ بالکل رانیہ، آپ نے ان دو قابل احترام ہستیوں کا نام لیا، یقیناً ایدی صاحب، اور یہ بھی کافی ایجڈ ہونے کے باوجود ماشاء اللہ سے 80+ ہیں، لیکن سوشل ورک یعنی جب انسانی خدمت اور بھلائی کے راستے میں وہ اتنے زیادہ مگن ہے کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوتا، نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مشن سے ہٹتے ہیں بہت ساری مشکلات کے باوجود ماشاء اللہ سے۔ اور حکیم محمد سعید صاحب نے بھی اپنی زندگی کے آخری وقت تک لوگوں کی، پاکستانیوں کے بھلائی کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً جو انسان جس طرح کی اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری بہت ہی اچھی سی آئی جے ستوت
ان کا میسج میں ریڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے بھی آنسر کیا ہے کہ آئی لرن ٹو ہیلپ ٹو فارگیو ٹو رسپیکٹ شیئرنگ کمپینشپ اینڈ مچ مور فرام مائی فادر مدر ان لا ایلڈر سسٹر اور میرے ہبی سے ان سب لوگوں سے. لیکن صرف آپ نے ہبی کو ہمیں گھسایا کیونکہ میں نے یہاں پہ اولڈ سٹیزن کے بارے میں بات کی تھی اور وہ بھی بالکل بھی اولڈ نہیں ہے. اور باقی ایک اور میسج میں ریڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. یہ بھی ہمارے آئی جے کاشف ضیا یعنی جن کو آپ فلک کے نام سے ان کا شو سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کا میسج ہے کہ مائی فادر از مائی آئیڈیل اینڈ آئی ہیو لرن دیٹ سب سے اچھی طرح ملو اور سب کی ہیلپ کرو اور سب سے اہم کہ نیکی کر کے بھول جاؤ اور اسے کبھی مت جتاؤ. بالکل بہت اچھی لرننگ ہے. بالکل اگر نیکی کر کے جتا دی جائے تو نہ صرف اس کا ثواب ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ شاید اس کا اثر بھی ہو. جس پہ جتا دی جائے تو وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈسارٹیڈ ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو میں کسی سے فیور لیتا ہی نہیں. تو اس طرح کی کبھی بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا دل بڑا رکھیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. آئی جے اسد محمود بہت اچھا میسج کرتے ہیں کہ اسد کا میسج کچھ اس طرح سے ہے. اسد کہتے ہیں کہ ارے میرے نزدیک تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنا دل بڑا کر رکھیں. جی اسد بالکل یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ رسپیکٹ دیں اور رسپیکٹ لیں. اور اچھا ٹیمپریمنٹ ایک ہی سائڈ سے کافی نہیں ہوتا, دونوں طرف سے, اور خاص طور پہ بڑوں کی طرف سے ٹیمپریمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بڑوں کی طرف سے ٹریننگ بھی اچھی ہونی چاہیے. تو جب بھی پھر ریورس میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں آپ کی اپنی لائف میں بھی, اور خاص طور پہ وہی چیز کام آتی ہے اولڈ ایج میں جا کے. یہ تھا آج کا شو اولڈ سٹیزن سینئر سٹیزنز کے حوالے سے کہ جو جن کی شخصیت ہماری زندگیوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے لیکن پازیٹیو وے میں, اور جس کی ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ان کو اسی طرح سے سنبھالنا, اسی طرح سے تحفظ دینا, اسی طرح سے ذہنی آسودگی دینی چاہیے جس طرح وہ پوری لائف کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے کہ کس طرح سے ہمیں پروٹیکٹیڈ رکھیں, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن میں ہو, چاہے وہ آپ کی پھوپھی ہو, چاہے وہ کوئی چچا ہو, کوئی بھی بڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کا, وہ ہمیشہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو پوری طرح آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے طور پہ اچھی چیزیں ہی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, بیسٹ ٹریننگ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو جب ان کا لینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں اس وقت تنگ دل نہیں ہونا چاہیے, اس وقت اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے اور دوسروں پہ نہیں ڈال دینا چاہیے. اپنا شیئر آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کی لائف کا یہ اسٹیج بھی اسی طرح سہل انداز میں گزر سکے جتنا یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور دوسری چیز بزرگ لسنر سے میں ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو تنہا فیل نہ کریں, اپنے آپ کو بیکار فیل نہ کریں, اپنے آپ کو کسی نہ کسی اچھی ایکٹیویٹی میں انوالو ضرور رکھیں اور کوشش کر کے تھوڑا سا مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جسے کہتے ہیں تھوڑا سا سافٹ ہارٹیڈلی ہو کے لوگوں کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, آج کل کے زمانے کی پیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو گیپ ہوگا یہ ختم ہوگا تو یقیناً پھر اس سے قربت بڑھے گی, اور جب قربت ہوتی ہے تو بہت سارے مسئلے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے آئی جے صدرہ احمد PakistanRadio.net کراچی اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتی ہے. انشاءاللہ تعالی وینسڈے نائٹ ایٹ 10 آپ سے ملاقات ہوگی. میرا جو شو ہوتا ہے میوزک فلائٹ, اس کے لیے بھی اگر آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں سانگس کی تو ضرور پوسٹ کیجیے facebook.com/IJ Sidra پیج پہ, اور آئی جے سدرا کی طرف سے اللہ حافظ عالمگیر کو سنتے جائیے گا. سے پہلے آنا, دھوپ ساری ڈھل رہی ہو, شام سے پہلے آنا, دھوپ ساری ڈھل رہی ہو, پھول سارے کھل گئے ہوں, موسم سارے لے سے پہلے آنا, دھوپ ساری ڈھل رہی ہو.
سے پہلے آنا. جینا تو ایک بہانہ ہے، شام سے پہلے آنا. دھوپ ساری ڈھل رہی ہو، پھول سارے کھل گئے ہوں، موسم سارے لے آنا. شام سے پہلے آنا. دھوپ ساری ڈھل رہی ہو، پھول سارے کھل گئے ہوں، موسم سارے لے آنا. شام سے پہلے